बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। मुईज़ पीरज़ादा ने आज इंकशाफ किया है कि उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। मुईज़ पीरज़ादा इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं। मुईज़ पीरज़ादा पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं, इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं, बाहर से तालीम हासिल की और इससे पहले इंग्लिश चैनल्स के ऊपर काम करते थे और फिर उसके बाद ये उर्दू साइड के ऊपर आए और बड़े ही अच्छा नाम उन्होंने कमाया और बड़ी नपी तुली गुफ्तगू, बड़े अच्छे वोकल पर्सन हैं वो। बरतानिया के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर उनकी ससुराली फैमिली है। वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ कुछ मशकूक हो रही थी तो उन्होंने फिर पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस फिर वहाँ पर आई और उन्होंने आके उनसे कुछ सवालात किए और फिर पुलिस ने अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर, मैनचेस्टर पुलिस ने अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए और अपने सिस्टम के ज़रिए सारी मालूमात इकट्ठी की। फिर जाकर उन्होंने फॉर्मली इन्फॉर्म किया मुईज़ पीरज़ादा की फैमिली को कि मुईज़ पीरज़ादा को बड़े सीरियस थ्रेट है। और फिर आप देखें मुहज़्ज़ब मुल्कों के अंदर कैसे ये चीज़ें होती हैं। मुईज़ पीरज़ादा की फैमिली को मैनचेस्टर पुलिस ने यह कहा कि अगर मुईज़ पीरज़ादा अमेरिका के अंदर हैं तो अगर आप चाहते हैं तो हम हुकूमत के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, वहाँ की पुलिस से, हुकूमत से रब्ता करके उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ भी बंदोबस्त कर सकते हैं। ये है मुहज़्ज़ब माशरे का तरीक़ाकार। पाकिस्तान का आप अलमिया देखें, पाकिस्तान के आप हालात देखें कि जिन लोगों की पाकिस्तानी अवाम को बचाने की ज़िम्मेदारी है वही लोग अवाम के जानी दुश्मन हैं, वही लोग अवाम को मारना चाह रहे हैं, वही लोग अवाम के ऊपर पाबंदियां लगाते हैं और अवाम को कोई भी बात आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी राय के ऊपर पाबंदियां लगाने के हवाले से लोगों को जान से मारने से भी दरिग़ नहीं करते। ये पाकिस्तान के अंदर। अब इसके अंदर आप पाकिस्तान के मीडिया का आप किरदार देखें, पाकिस्तान के मीडिया का आप रोल देखें कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने जब अरश शरीफ को शहीद किया गया, कत्ल किया गया कीनिया के अंदर, तो पाकिस्तानी मीडिया एंकर्स ने क्या किरदार अदा किया। इसी तरह जो जमील फारूकी बोल चैनल से जिनका ताल्लुक़ है, मुईज़ पीरज़ादा को धमकियाँ मिलती रहीं पाकिस्तान के अंदर और फिर आप देखें साबर शाकर मुल्क छोड़कर चले गए और फिर इसी तरह इमरान रियाज खान के साथ क्या कुछ हुआ, समी इब्राहिम के साथ क्या कुछ हुआ। ये वो लोग हैं कि जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है, जिनका ताल्लुक़ मीडिया से है और जो मीडिया एंकर, जो नामी ग्रामी मशहूर व मारूफ और बड़े नाम वाले जो एंकर हैं, जिनकी इन लोगों से दोस्तियां भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, इकट्ठे काम भी करते हैं और जैसे पंजाबी में कहते हैं कि पेटी पाई, तो ये आपस में पेटी पाई होने के बावजूद आप देखें कि कैसे ये मीडिया एंकर इनकी कत्ल की तफ्तीश के हवाले से, इनके ऊपर जो धमकियां मिलती हैं उसकी तफ्तीश के हवाले से जब प्रोग्राम करते हैं 4 बंदों को, 2 बंदों को बिठाकर, तो कैसे डाइवर्जन करते हैं गुफ्तगू के अंदर। अगर कोई इस मौजू के ऊपर कोई मुदल्लल को नपी तुली गुफ्तगू करे उनके हक़ के अंदर जिनको धमकियाँ मिल रही हैं, तो कैसे ये एंकर उसके अंदर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, कैसे डाइवर्जन पैदा करते हैं, कैसे बात को डाइवर्ट करते हैं और कैसे बात करने वाले को रोकते हैं, टोकते हैं और फिर दूसरा बंदा कि जो बात को मज़ीद ख़राब करना चाहता है उसको कैसा मौका देते हैं कि वो बात करे। तो पाकिस्तानी मीडिया के इन एंकर्स का चेहरा भी अवाम ने खूब देख लिया कि ये अपने साथियों के ऊपर के जिनको कत्ल किया जाता है, जिनको कत्ल की धमकियां दी जाती हैं, जिनको नंगा किया जाता है, जिनको कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जिनके घरों पर छापे मारे जाते हैं, जिनकी चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया जाता है, ये एंकर उनका तहफ़्फ़ुज़ करने से भी कासर हैं। ये एंकर उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय जस्टिफाई करते हैं उन चीज़ों को कि कैसे, क्यों छापे मारे जाते हैं, क्यों इस तरह कुछ हो रहा है, ये बातों बातों में जस्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं। ये है पाकिस्तानी मीडिया का एक किरदार। मौजूदा हालात और मौजूदा दौर के अंदर अगर आप देखें तो कैसे शाहज़ेब खानज़ादा ने मैनिपुलेट करके, कैसे एक पूरा प्रोग्राम, एक प्लान करके, एक पूरा प्लान किया प्रोग्राम और झूठ बोलकर शाहज़ेब खानज़ादा ने तोशा खाना की घड़ी के हवाले से फ़रा गोगी को शामिल करके और फिर उसके ऊपर एक ख़रीदार को लाकर और कैसे बताया कि दुबई में फ़रा गोगी गई और फिर वहाँ ख़रीदारी हुई, वहाँ बात हुई, कैश पैसे ली। ये शाहज़ेब खानज़ादा अपने प्रोग्राम जियो के अंदर ये बात कर रहे हैं
کہ جن کے پروگرام کو کچھ لوگ دیکھتے بھی ہیں، اور یہ ثابت نہیں کر سکے کہ فرح گوگی کب دبئی گئی۔ 2019 اپریل میں فرح گوگی جو ہے وہ امریکہ گئی وایا ابو دھابی، اور 2 گھنٹے کا صرف فرح گوگی کا جو ہے وہاں پر سٹے تھا۔ اب 2 گھنٹے میں کیسے وہ ابو دھابی سے نکل کے دبئی گئی اور دبئی سے پھر واپس آئی، اور پھر وہ کہیں پر کوئی، اور جو ٹرانزٹ ہوتے ہیں پیسنجر وہ پھر ایئرپورٹ سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ تو اس طرح ایک جھوٹی کہانی شاہ زیب خانزادہ نے بنا کر تو پیش کی جیو کے تھرو، جس کے اوپر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں لندن میں، امریکہ میں اور دبئی میں جیو نیوز کے اوپر میں اور شاہ زیب خانزادہ کے اوپر میں مقدمہ کروں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ صحافی جو ہیں وہ اس بات کے اوپر ندامت محسوس کرنے کے بجائے، شرمندہ ہونے کی بجائے اور کچھ بہتر سوچنے کے بجائے کیسی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور باتوں کو ٹوسٹ دے دے کے کہاں سے کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، آپ دیکھیں پاکستان کے وزیر اعظم کہاں ہیں۔ لندن کے اندر ان کے اوپر ایک جرمانہ لگایا گیا کیونکہ انہوں نے حتی کہ عزت کا دعویٰ کیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہاں وہ پیش بھی نہیں ہوتے رہے۔ یہاں پاکستان میں آ کے بڑکے مارتے رہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ایک دہلے کی کرپشن کو ثابت کرتے۔ اس قسم کی گفتگو یہاں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ تو ان کے لوگ جو ہیں وہ تو بھیڑ بکریاں ہیں، مگر سب باقی لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جو وہ کہیں گے لوگ مانتے جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہاں جب جرمانہ ہوا تو وہاں سے واپس، ابھی ان کو پتہ نہیں تھا، جب یہ ایئرپورٹ پر آئے تو ان کو پکڑ لیا گیا، وزیر اعظم کو، اور پکڑ کے کہا گیا کہ جناب ادھر جاؤ تو جا کے تو اپنی دسو کہ کیا کرنا نے اگوں۔ پھر وہاں سے واپس یہ سارے معاملات کر کے وہاں کسی کی ڈیوٹی لگا کے کہ چلو بار و بار کو عدالت کے باہر ڈیلی میل سے کوئی لین دین ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، اور یہاں آتے کے ساتھ ہی کرونا ہو گیا اور لیٹ گئے، غائب ہو گئے۔ پتہ ہے کہ اب سوالات ہوں گے، پتہ ہے کہ اب لوگ پوچھیں گے، عوام پوچھے گی اور پوچھنے والے بھی پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا، جواب دو۔ ایک دہلے کی کرپشن پر استعفیٰ دینے والے، اور لندن میں اگر میرے اوپر کوئی میرے خلاف مقدمہ ہوگا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو بہتر ہے کہ کورونا کا بہانہ بنا کے، ہو سکتا ہے خدا معاف کرے ہویا بھی ہو، میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا، مگر سرے سے غائب ہو گئے۔ مریم غائب ہو گئی، حمزہ غائب ہو گئے، پر وزیر اعظم غائب ہو گیا۔ اور آج دیکھیں کہ بلاول بھٹو نے، سپریم کمانڈر، صدر پاکستان، صدر مملکت، وزیر خارجہ نے، بلاول نے نہیں، وزیر خارجہ نے اپنے صدر کو آج دھمکیاں دی۔ اور دھمکی کیا ہے کہ اگر تم نے کوئی مستی کی تو پھر اس کا انجام بھی تم دیکھ لینا۔ اور وہ مستی کیا ہے؟ مستی یہ ہے کہ اگر ہماری مرضی کا کوئی چیف بنا اور تم نے کوئی رکاوٹ ڈالی بیچ میں تو پھر ہم تمہیں بھی دیکھ لیں گے۔ یہ وزیر خارجہ دھمکی دے رہا ہے۔ اور کون وزیر خارجہ؟ جو کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، یہ نعرے لگاتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی صورتحال ہے۔ پھر عمران خان پر الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی لے لی، اور 5 کروڑ 70 لاکھ کی گھڑی عمران خان نے اسلام آباد میں بیچی، اور پھر یہ وہاں بنی گالا کی سڑک اس نے بنائی وہاں پر، جہاں اور بھی بہت سارے گھر، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں اور بھی گھر ہیں، وہ پیسے اس نے وہاں خرچ کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے ایک غلطی ہوئی، جیسے عمران خان کو تو نہیں، لیکن چلو جیسے ایک وزیر اعظم کو، کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم جب بنتا ہے اس کو ایک ڈسکریشنری ایک فنڈ ملتا ہے، ثواب دیدی فنڈ ملتا ہے کہ جسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے، اور وہ فنڈ ہوتا ہے 60 سے 70 کروڑ روپیہ۔ عمران خان نے آتے کے ساتھ ہی وہ جو ثواب دیدی فنڈ تھا 60 سے 70 کروڑ روپیہ جو وزیر اعظم کو ملتا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے خرچ کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس کو ختم کر دیا، اس کو نہیں لیا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ کوئی وزیر اعظم وہ فنڈ نہیں لے سکے گا۔ کاش اسی طرح عمران خان توشہ خانہ کے حوالے سے بھی فیصلے کرتے، اور توشہ خانہ کے یہ جو تحائف ہیں پابندی لگا دیتے کہ کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم توشہ خانہ کے تحائف نہیں لے سکے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، اگر وہ پابندی لگا دیتے تو۔ اور موجودہ حکومت جو اتنے تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، الزام لگا رہی ہے، NRO لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اپنے مقدمے معاف کرا کے بیٹھی ہے، نیب کے پڑ کاٹ چکی ہے، اگر وہ سنجیدہ ہوتی ان الزامات کے اوپر تو خود دیکھ لیں کہ انہوں نے، زرداری نے اور نواز شریف نے 4 گاڑیاں لیں توشہ خانہ سے، BMW، اور یہ گاڑیاں وہ توشہ خانہ سے لے ہی نہیں سکتے جو غیر قانونی ہے۔ 8 سال سے نیب کے اندر ان کا کیس پڑا ہوا ہے، گاڑیوں کے حوالے سے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہونے جا رہا، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا، کوئی میڈیا اینکر اس کو اس پروگرام کا حصہ نہیں بناتا، اور اس کے اوپر 4 بندے بٹھا کے گھنٹہ ڈسکشن اس کے اوپر نہیں کرتے، صرف عمران خان کی گھڑی ان کو یاد آتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا
کہ عمران خان نے وہ جو فنڈ ختم کیا، وہ شخص کیا 5.70 کروڑ روپیہ کی گھڑی بیچ کے فراڈ کرے گا، دھوکہ دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ 70 کروڑ روپیہ چھوڑنے والا سواب دیدی فنڈ کبھی بھی ایسا 3.5 سال میں اس نے کبھی 1 روپیہ نہیں وہاں سے لیا۔ کبھی عمران خان نے اپنے زمان پارک کو، بنی گالا کو کیمپ آفس نہیں بنایا۔ کیمپ آفس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں وزیر اعظم کیمپ آفس کا اعلان کر دے وہاں پر تمام پروٹوکول اور سرکاری وسائل مہیا ہو جاتے ہیں، وہاں پر سیکیورٹی آ جاتی ہے، وہاں پر پولیس آ جاتی ہے، وہاں پر پیسہ آ جاتا ہے، وہاں وسائل آ جاتے ہیں، وہاں دنیا جہان کی ایجنسیاں وہاں، اور اچھا خاصا پیسہ وہاں خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ وزیر اعظم آفس یا وزیر اعظم ہاؤس ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ شہباز شریف نے اپنے دور میں جب وہ پنجاب کے وزیر اعظم تھے، ایک دفعہ سیلاب آیا تو وہ سیلاب والے علاقے میں بھی کیمپ بنا کے بیٹھ گئے اور اس کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا۔ اور نواز شریف نے جاتی عمرہ کو کیمپ آفس ڈکلیئر کیا، ماڈل ٹاؤن کو کیمپ آفس ڈکلیئر کیا، اور اسی طرح پھر مری کو کیمپ آفس ڈکلیئر کیا، اور وزیر اعظم کی جتنی بھی وہ سہولتیں ہیں اور جو وزیر اعظم کو جو پروٹوکول ملتا ہے وہ ساری وہاں بھی لیتے رہے، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی لیتے رہے، مری میں بھی لیتے رہے، اور ماڈل ٹاؤن میں بھی لیتے رہے، جاتی عمرہ میں بھی لیتے رہے، مگر کبھی کسی نے پوچھا نہیں۔ آج جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان یہ کھا گیا، عمران خان وہ کھا گیا۔ عمران خان دو تین دن جب فون کے اوپر بات کرتا ہے تو 5.5 ارب روپے سیلاب زدگان کے لیے اکٹھا کرتا ہے، اور اس کے اندر بیشتر کالز ایسی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب یہ پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں یہ پیسے، آپ اس کو جہاں مرضی خرچ کریں، مگر وہ پیسے جاتے ہیں بینک آف پنجاب میں اور بینک آف خیبر پختونخوا میں، وہ پیسے جاتے ہیں، یہ پیسے اس طرح بینکوں میں جاتے ہیں تاکہ سیلاب زدگان کے حوالے سے وہ پیسہ اکٹھا کیا جائے۔ اسی طرح جب عمران خان جب سوکت خانم بناتے ہیں، عمران خان جب اسی طرح نمل یونیورسٹی بناتے ہیں، تو لوگ اربوں روپیہ، کروڑوں ڈالر عمران خان کی جولی میں، عمران خان کے پاؤں پر پھینکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھینکتے ہیں اور پھینکے ہوئے ہیں، اور ان بیکاریوں کو، ان فقیروں کو کون پوچھتا ہے؟ پاکستان نے آج ایک ایسا لیڈر پیدا کیا ہے کہ جس کا نام عمران خان، اور قوم اس کے پیچھے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر الزام تراشی کی کوئی انتہا کی ہوئی ہے، انہوں نے کیسے کیسے گھناؤنے الزام اس پر لگا رہے ہیں، کیسے کیسے گھٹیا الزامات اس کے اوپر لگاتے ہیں، کیسے کیسے بہتان اس کے اوپر لگاتے ہیں، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، مذہبی کارڈ اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کبھی اس کی ویڈیو نکالتے ہیں، کبھی اس کی آڈیو نکالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور کبھی اس کو کسی حوالے سے ڈراتے ہیں، پھر جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کو گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر گولیاں مار کے کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ اس نے خود کیا ہے۔ وہ جو وہاں نیچے ایک شخص مر جاتا ہے، ایک دوسرا 13 بندے 14 بندے وہاں گولیوں سے زخمی ہو جاتے ہیں، چھلنی ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ ڈرامہ کہتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ یعنی کہ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ، اور یہ پیپلز پارٹی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کہ جس نے اپنی زندگی کی تاریخ کے اندر ان کو یہی چیزوں کو فیس کیا، آج پیپلز پارٹی کے لوگ ہاتھ باندھے مسلم لیگ نون کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آج پیپل پارٹی کے لوگ شہباز شریف کی اور وزیر اعظم کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں، ان کے خلاف ہونے والی جو باتیں اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور ان کو صادق اور امین ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سچا اور نیک ثابت کرنے کی کوشش پیپلز پارٹی کر رہی۔ آپ اندازہ لگائیں، ان لوگوں کی سوچ دیکھیں۔ عمران خان کی یہ بات کرتے ہیں، عمران خان جس نے کبھی کیمپ آفس نہیں بنایا، عمران خان جس نے 60-70 ارب کروڑ جو روپیہ ہے وہ کبھی نہیں لیا۔ عمران خان جب بیرونی دورے پر جاتے تھے، اول تو وہ جاتے ہی نہیں تھے، بہت کم جاتے تھے، اور اگر کبھی بیرونی دورے پر جاتے تھے تو وہ اسمبلی کے اندر، اب جا کے وہاں پر پاکستانی اسمبلی کے اندر ٹھہرتے تھے، یا سستے ترین ہوٹلوں کے اندر وہ ٹھہرتے تھے، اور ان لوگوں کو لے جاتے تھے کہ جن کو لگانے کی ضرورت وہ محسوس کرتے تھے۔ تو عمران خان تو کبھی بھی، عمران خان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ عمران خان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے۔ عمران خان تو جب پیسے کسی سے مانگے تو عمران خان کو پیسوں کی کمی ہے۔ آج جہانگیر ترین چلا گیا، علیم خان چلا گیا، عمران خان کو کوئی فرق پڑا؟ عمران خان کے اوپر تو لوگ پیسہ نچھاور کرنے کے لیے تیار، ہم وقت تیار ہیں۔ آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آج پاکستان کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، آج پاکستان کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، مگر حکومت کی یہ ترجیح نہیں ہے۔ حکومت کی ترجیح عمران خان کو بدنام کرنا ہے، حکومت کی ترجیح اپنی مرضی کے چیف کو لانا ہے، حکومت کی مرضی اپنے کیسز کو ختم کروانا ہے،
حکومت کی مرضی NRO لینا ہے، حکومت کی مرضی اس PDM کے ٹولے کو بچانا ہے، حکومت کی مرضی الیکشن سے بھاگنا ہے، حکومت کی مرضی یہ ٹینیور پورا کرنے کے بعد پھر مزید 1 سال کی ایکسٹینشن لینی ہے، اور 1 سال کی ایکسٹینشن کے بعد پھر دوبارہ ایکسٹینشن لینی ہے۔ حکومت مزید 3 سال اقتدار میں رہنا چاہتی ہے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ 3 سال اقتدار میں رہ کر وہ کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹا کر اس عوام کو پھر بیوقوف بنائے گی۔ یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے آگے عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ عوام کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس کے آگے ڈھال بننا پڑے گا، ورنہ یاد رکھنا کہ یہ پھر ایک مرتبہ، اور وہ دیکھیں زخمی ٹانگ کے ساتھ گولیاں لگی ہوئی، اور کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ پٹیاں کھول کے دکھا رہا ہے کہ مجھے کہاں گولیاں، اور شرم ان کو پھر نہیں آئی۔ ان نان پروفیشنل اینکر کو اور ان سیاسی لٹیروں کو اگر عوام نے نہ بگایا تو یاد رکھنا کہ یہ ایک مرتبہ پھر آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔